अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। मुल्क में मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमतें क्यों बढ़ी? मुसाबकती कमीशन ने एक और माफिया का इंकशाफ कर दिया। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में मसनूई इजाफा भी माफियाज की कारस्तानी निकली। 19 कंपनियों ने व्हाट्सएप पर कीमतें बढ़ाने का मंसूबा बनाया। शरीफ खानदान की कंपनी भी मंसूबा साजी में मुलव्वस थी। मुसाबकती कमीशन ने कीमतों में इजाफे पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। अहम रिपोर्ट GTV ने हासिल कर ली है और इस रिपोर्ट में मुर्गियों की खुराक बनाने वाली 19 कंपनियां 20 से 30% इजाफे की जिम्मेदार करार दी गई हैं। इस रिपोर्ट में कीमतें बढ़ाने के व्हाट्सएप ग्रुप की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। रिपोर्ट साल 2019 और 2020 में होने वाली बेकायदगियों पर मबनी है। मुल्क में मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? मुसाबकती कमीशन ने एक और माफिया का इंकशाफ कर दिया। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद असगर, और क्या तफसीलात सामने आई हैं इस रिपोर्ट की और कार्रवाई क्या मुतवक्के है अब? जी, बस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में मसूही के कीमतों में मसूही इजाफे के हवाले से नवंबर 2020 में मुसाबकती कमीशन ने एक्ट की दफा 1 के तहत तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की गई थी और मज़कूरा कमेटी ने कमीशन पोल्ट्री की सनत से मुंसलिक कंपनी खतूत अरसाल किए और इस हवाले से कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद 19 पोल्ट्री ग्रुप को कंपनी के खिलाफ मुसाबकती कमीशन एक्ट 2010 की दफा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक मज़कूरा कंपनी के तहत कमीशन पोल्ट्री किसान से मुंसलिक कंपनी को खतूत अरसाल किए गए। कंपनियों ने फीड के 50 किलो बैग पर 1,000 से 1,300 रुपए इजाफे की वजह तलब की गई। शरीफ खानदान का शरीफ पोल्ट्री ग्रुप भी कीमतों के मामला कंट्रोल करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। दीगर 18 ग्रुप में नेशनल फूड लिमिटेड, सुप्रीम फूड लिमिटेड, एशिया पोल्ट्री लिमिटेड दीगर कंपनियां शामिल हैं, जबकि इन मिल्स की इंतजामिया ने RGMS फीड मिल्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में मिल्स अहदेदारों ने कई बार कीमतें बढ़ाने को डिस्कस किया और अमल दरामद किया। व्हाट्सएप ग्रुप में 19 मिलों के इंतजामी का अफसरान शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी ग्राफिक्स के जरिए कीमतों में इजाफे के अंदाजे शुमार भी शामिल किए गए हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी के 50 किलो फीडबैक की कीमत 2,975 रुपए पर मार्केट में मुर्गी का गोश्त 200 रुपए था। ताहम लेयर मुर्गी की फीड के 50 किलो के बैग की कीमत 2,679 रुपए थी और अंडों की फीड दर्जन कीमत 95 रुपए थी। ताहम 6 माह बाद ही ब्रायलर मुर्गी की 50 किलो फीडबैक की कीमत में 3,557 रुपए, मुर्गी गोश्त की फीड की कीमत 285 रुपए हो गई और लेयर मिल की फीड के 50 किलो बैग की कीमत 3,232 रुपए से होने से फीड दर्जन अंडे 197 रुपए तक जा पहुंचे। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि मुसाफिरी कमीशन की मुतल्लिका क्लास के तहत इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह की मसनूई कीमतों में इजाफा मुमकिन ना हो पाए। जी शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। और अब बात होगी इसराइल की फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत की, जो अब भी जारी है। मगरबी गजा में सहूनी रियासत ने बमबारी करके एक कसीरुल मंजिला इमारत को गिरा दिया है। इसराइली फ़िज़ाइया के मिसाइल से इमारत चंद मिनटों में ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, मज़ीद तफसीलात सामने न आ सकी। इसराइली फौज की जालमाना कार्रवाइयों के बाद हमास ने जवाबी वार किया है। तल अवीव पर 130 रॉकेट फायर किए। एक इसराइली हलाकत की इत्तला भी सामने आई है, जबकि माली नुकसान की इत्तलात भी हैं। היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו!
اسرائیل لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے ہرگز نہیں مانے گا۔ اسرائیل کو طاقت کی زبان ہی سمجھ آتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یونیورسٹیوں کے طلباء اور نمائندوں سے ویڈیو کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں کے مظالم بند کرانے کے لیے دنیا کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فلسطین کو دشمن کے مظالم روکنے کے لیے اپنی صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ فلسطینیوں کو اپنی طاقت اور صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ اسرائیل کو طاقت کی زبان ہی سمجھ آتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یونیورسٹیوں کے طلباء اور نمائندوں سے ویڈیو کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی سے اغوا شدہ موہن داس کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اغوا کاروں کے نوجوان پر تشدد کی ویڈیو پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آئی جی سندھ کو نوجوان کو بازیاب کرانے کی ہدایت کی تھی۔ ایم پی اے میر شہریار خان شر نے نوجوان کی بازیابی کے لیے کچے میں جانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ پولیس نے کچے کے علاقے میں کارروائی کر کے مغوی کو بازیاب کرا لیا۔ کچھ دیر میں ایس ایس پی عمر طفیل پریس کانفرنس کریں گے۔ لاہور پولیس کا خواتین سے رویہ تبدیل نہ ہو سکا۔ خواتین پر تشدد کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں پولیس تنویر نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئی۔ خواتین اور پولیس آپس میں الجھ گئے۔ اہل علاقہ کے جمع ہونے پر پولیس موقع سے فرار ہو گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وقار شوکت سے۔ وقار شوکت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور پولیس کا رویہ خواتین کے ساتھ تبدیل نہ ہو سکا۔ خواتین پر تشدد کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں تھانہ فیکٹری ایریا میں پولیس تنویر نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئی ہے اور وہاں پر موجود خواتین اور پولیس آپس میں الجھ گئے۔ اہل علاقہ کے جمع ہونے پر پولیس موقع سے فرار ہو گئی۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ خواتین پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں جس میں وہ داخل ہوئے تھے۔ لاہور پولیس کا یہ رویہ جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ خواتین پر تشدد کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ وقار شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، پولیس کیوں تنویر نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اگر چھاپا مارنا ہی تھا تو خواتین پولیس اہلکار کیوں موجود نہیں تھی یہاں پہ؟ وقار، آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا، اس واقعے سے متعلق مزید کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ وقار سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خبر اپنے ناظرین کو ہم دے رہے ہیں۔ خواتین پر تشدد کی یہ ویڈیو اب سے تھوڑی دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ پاک پتن سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں اوباش نوجوان کی 6 ماہ تک ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کی خبر آئی ہے۔ نوجوان اسقاط حمل کے لیے لے گئے اور دوران اسقاط حمل 18 سالہ شکیلہ بی بی جاں بحق ہو گئی۔ لڑکی کی ہلاکت پر ورثہ نے شدید احتجاج کیا، جس پر فورنزک ٹیم اور پولیس نے ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اور اب بات ہوگی وزیراعظم عمران خان کی۔ چینی مہنگی کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، چاہے میری حکومت ہی چلی جائے، کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ عوام سے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے نام پر لندن میں 4 بڑے محل ہیں۔ اگر نواز شریف نے چوری نہیں کی تو عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ جب تک میں زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب کا۔ کہتی ہیں کہ سن 2000 میں ڈکٹیٹر نے نیب کے ذریعے حدیبیہ ملز کا کیس بنایا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ دورے سے واپس آ کر وزیر اعظم نے صرف شہباز شریف سے متعلق بریفنگ لی۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی انکوائری میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سابق کمشنر محمد محمود کی جانب سے 2.3 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق رنگ روڈ کے اصل نقشے کو تبدیل کیا گیا۔ 25 ارب روپے کی جو ہے نا گڑبڑ کی جا رہی تھی۔ گڑبڑ ایسی کی جا رہی تھی کہ جو ہی آپ ٹھلیاں ایئرپورٹ کے سے آج جی ٹی روڈ کی طرف اوپر سے، اگر یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نقشہ دکھا دیں کیونکہ عام آدمی جس کو اسلام آباد کا نہیں پتا وہ دیکھ سکیں، اس میں وہ جب لوپ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے پھر 2 ایڈیشنل جو ہے نا راستہ تبدیل کر کے اس کا لمبا روٹ کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں مورت اٹک لوپ، اور دوسرا ہے پسوال زگ زیگ۔ اب زگ زیگ لفظ ہی سمجھ آنا چاہیے کہ سڑک سیدھی جا رہی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زگ زیگ بنائیں، ایک لیفٹ لے جائیں پھر رائٹ لے جائیں،
رائٹ اس لیے لے جایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ ایک تو بہت بڑی ہاؤسنگ سکیمیں ہیں جن کے بیچ میں سے راستہ گزارنا تھا، پھر یہاں پہ زمینیں ہیں وزراء کی. اچھا، وزراء کے اندر جو ٹاپ پہ نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ایک تو زلفی بخاری صاحب کی یہاں پہ زمینیں ہیں اور خاندانی زمینیں ہیں. اس کے بعد آگے ایک اسکیم ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے، نووا ہاؤسنگ اسکیم، اور یہ غلام سرور صاحب کے خاندان کی ہے. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 12 مئی کو رات 12 بجے کے بعد ہوگی، اس لیے بدھ کو شوال کا چاند نظر نہ آنے کے برابر ہے. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے کہا کہ شوال کے چاند کے لیے پورے ملک سے شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی. عید الفطر کا اعلان شہادت کے بعد کیا جائے گا. مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے نمائش چورنگی پر کابل دھماکے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا. عوام سے سادگی کے ساتھ عید منانے کی درخواست بھی کی گئی. دیکھتے ہیں محسن مہدی کی رپورٹ. کراچی میں نمائش چورنگی پر سید الشہداء گرلز اسکول میں بے گناہ معصوم بچیوں کے بہیمانہ قتل اور مسجد اقصی کے نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے گئے مظالم کے خلاف مسجد وحدت المسلمین نے احتجاج کیا. مظاہرین نے امریکہ، اسرائیل اور دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف شدید نعرے بازی کی. دوران احتجاج MWM کراچی کے جنرل سیکرٹری علامہ صادق جعفری نے کابل دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، تعلیمی مرکز پر حملہ کر کے معصوم طلبہ کو نشانہ بنانا ظلم اور بربریت ہے. امریکہ، انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو، اس لیے کابل کا واقعہ جو ہے انہوں نے بم بلاسٹ کے ذریعے کرایا. بھرپور مذمت کرتا ہوں. عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کنیزان سکینہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، آواز اٹھائیں. حکومت وقت بھی آواز اٹھائیں. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کا جو ہے یہ سازش ہے. علامہ صادق جعفری نے مسجد اقصی اور کابل دھماکے کے بعد امت مسلمہ کو سادگی سے عید منانے کی تلقین کی. عید انشاءاللہ اس دفعہ پورے پاکستان میں، خاص کراچی میں ہم سادگی سے منائیں گے. سیاہ پٹیاں جو ہیں ہاتھوں میں باندھ کر ان مظلوم بچیوں کے ساتھ جو کابل واقعے میں دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالیہ جو شہید ہو گئے وہاں پہ، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم عید انشاءاللہ سادگی کے طور پر اور سیاہ پٹیاں بازوؤں پہ باندھ کے انشاءاللہ اس دفعہ عید منائیں. مولانا صادق جعفری نے افغانستان واقعے پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا. کیمرامین نویز داؤد کے ہمراہ محسن مہدی، GTV نیوز کراچی. فلسطین فاؤنڈیشن نے مسجد اقصی پر صہیونی ریاست کے حملے کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے اسرائیل اور بھارت کے پرچم نذر آتش کیے. احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹر ابو مریم، محفوظ یار خان، مسلم پرویز، علامہ قاضی نورانی، علامہ باقر زیدی، قمر عباس، مطلوب ایوان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا. احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان کے عوام قبلہ اول کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ مقابلہ جو پتھر سے شروع ہوا، غلیل سے اس کو آگے بڑھایا گیا، مختلف انتفاضے ہوئے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 1980 میں بیان کی کہ فلسطین بغیر انتفاضے کے، بغیر قیام کے، بغیر مقابلے کے آزاد نہیں ہوگا. یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ اسرائیل نے اس قسم کی حرکت کی ہے. تقریباً 5 صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، انفرادی طور پر بھی جس طریقے سے ان کے مظاہروں کو کچلا گیا ہے، وہ ہم سب نے بہت عرصے تک دیکھا اور بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. یورپی دارالحکومت برسلز میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی داستان سنائی گئی. احتجاجی مظاہرے میں کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی رہائی
اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے کہا کہ بھارتی قید میں اشرف صحرائی کی ناگہانی موت کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بھارت میں کورونا کی شدت سے بھارتی جیلوں میں قید یاسین ملک، شبیر شاہ، مسرت عالم اور آسیہ اندرابی سمیت متعدد کشمیری رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ 3.5 سال کی لڑائی آخر کار ختم ہوئی۔ سعودی عرب اور قطر میں تعلقات بحال ہو گئے۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے عرصہ دراز سے کشیدگی کا شکار باہمی تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے 2017 میں قطر سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ قطر پر شدت پسندی کی معاونت کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ قطر ان الزامات سے انکار کرتا آیا ہے۔ اور کچھ بات ہوگی لاک ڈاؤن کی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی۔ کراچی میں بہادر آباد 4 مینار پر SOPs کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی پابندی کے باوجود دکاندار آدھے شٹر کھول کر کام کر رہے ہیں۔ عوام بھی گھر پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پولیس اور دکانداروں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں 4 مینار کے اس مقام پر جہاں پر چاروں طرف جو ہے وہ مختلف کھانے پینے کی دکانیں موجود ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، آئس کریم پارلرز ہیں، اور یہاں کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں، کیمرہ مین دکھائیں کہ یہاں پر آدھا شٹر کھلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح جو ہے یہ سارا جو سلسلہ ہے SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ کہا گیا تھا کہ ماسک کا جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے، مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ ماسک نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ دوسری جانب جو فاصلہ رکھنے کا جو اور احتیاط برتنی تھی وہ ہمیں یہاں پہ نہیں دکھائی دے رہی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ مختلف گلیوں میں اپنے موبائل جو ہے وہ راؤنڈ کر رہی ہے۔ آنکھ مچولی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی موبائل گزرتی ہے اس کے بعد شٹر کھول لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی موبائل آتی ہے تو شٹر ڈاؤن کر لیے جاتے ہیں، اور اس طرح مختلف مقامات پر ہمیں ایسا بھی دکھائی دیا اور فوٹیجز سامنے آئی جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جو شہری ہیں، جو دکانداروں کی کلامی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ تاہم اس وقت مگر اوورال اگر سچویشن کی بات کریں تو جو ہے وہ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جی پشاور میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پاک فوج، پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے 235 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 71 دکانوں کو سیل کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نواب شیر سے۔ جی نواب۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پشاور میں لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے، اور دن کی طرح رات کے اس پہر بھی جو ہے وہ شہر کے تمام چھوٹے بڑے مارکیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، جبکہ ہر قسم کی دکانیں بھی جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ صرف اشیاء خوردنوش، میڈیسن اور گوشت کی دکانیں کھلی ہے، باقی ہر قسم کی دکانیں جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور جو بھی کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا دکان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ پاک آرمی، پولیس اور ضلع انتظامیہ حرکت میں آتی ہے۔ آج بھی پشاور شہر کے مختلف بازاروں میں جو ہے وہ پاک آرمی، پولیس اور ضلع انتظامیہ نے کارروائی کی ہے، اور جنہوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور جنہوں نے دکانیں کھولی ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ تقریباً 235 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ 71 دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ، پاک آرمی اور پولیس بھی جو ہے وہ ایکشن میں ہے، اور جو کوئی بھی کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ جی کوئٹہ میں آج بھی دن بھر مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ دن بھر کیا صورتحال رہی یہ جانیں گے ہماری نمائندہ بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشرا، کوئٹہ میں لوگ SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، آج بھی شہر میں سارا دن جو ہے مکمل لاک ڈاؤن رہا، اور شہر میں تمام جتنے راستے ہیں بازار کی جانب آنے والے، وہاں پر پولیس کی جانب سے آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، لیکن جس طرح سے کل تاجر برادری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ آج اپنی دکانیں کھولیں گے، تو تاجر برادری نے آج دکانیں کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ سارا دن بازاروں میں خریدار بھی گھومتے پھرتے نظر آئے، لیکن انہیں مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے شہر کے دیگر جو مقامات ہیں جہاں
सब्जी मार्केट बाचा खान चौक पर है, इसके अलावा जॉइंट रोड पर सब्जी की दुकानें हैं, वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो घूमती फिरती नजर आई और शहरियों ने वहाँ ना समाजी फासले का ख्याल रखा और ना ही जो है SOPs पर अमल दरामद करते हुए मास्क का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो है 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें जो हैं उन्हें सील भी किया गया। जी। और लॉकडाउन के बाद ननकाना साहब के छोटे बड़े तमाम शहरों में वाक़ मार्केटें और बाजार सुनसान और वीरान है। दीगर क्या तफसीलात है जान लेते हैं उस्मान सुंदराना से। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल और हुकूमत पंजाब के अहकामात के पेश नज़र ननकाना साहब के तमाम बाज़ार जो हैं वो बंद हैं। ननकाना साहब के तमाम छोटे बड़े शहरों के बाज़ार वीरान और सुनसान पड़े हैं। मुसलसल दूसरी ईद है जिसमें लोग माली मुश्किलात और माली बहरान का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल से हम जो हैं बहरान का शिकार हैं, जबकि शहरियों और बिलखसूस ईद की तैयारियों के हवाले से ईद की शॉपिंग के इश्क में मुब्तला नौजवान बिलखसूस ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो बाज़ारों की तरफ रुख तो करती है, लेकिन बाज़ार वीरान और दुकानें बंद देखकर वापस मायूस घरों को लौट जाती हैं। दुकानदारों का मुतालबा है कि हिफाजती इक़दामात और SOPs के तहत जो ईद में 2 दिन बाकी रह गए हैं, चांद रात जो है वो मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो छोटे दुकानदार हैं बिलखसूस जो रेडी बान हैं उनका नुकसान जो है वो पूरा हो सके। जी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में ख़त्म कुरान पर इमाम काबा और हरमैन शरीफैन के आइमा ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में ख़त्म कुरान के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले और मुसलमानों ने तौबा, इस्तग़फ़ार और बख्शिश की दुआएं मांगी। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा कारी अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस और मदीना मुनव्वरा में कारी अल शेख सलाह अल बदीर ने माह सयाम की 29वीं शब ख़त्म कुरान पाक करवाया और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज के मज़ालिम से निजात की दुआ करते हुए उन पर रिक्कत तारी हो गई और दुआओं के दौरान ज़ायरीन की भी हिचकियाँ बंध गईं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। टीम में ज़्यादा तब्दीलियां कर दें तो तनकीद होती है कि मुखालिफ को कमज़ोर समझ लिया है। मिसबाह हक की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बाबर आजम की कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, कप्तानी में भी निखार आ रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, जो सबसे खुशी की बात है कि बाबर इज गेटिंग कॉन्फिडेंस। जब आप जीतते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और साथ साथ जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होती है। तो आई थिंक द वे बाबर इज गोइंग एट द मोमेंट बड़ा सेटिस्फाइंग है हमारे लिए, अच्छा डेवलप हो रहा है और जीत मिल रही है, तो उसकी वजह से और भी मेरे ख्याल में उसको फायदा होगा इस चीज से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर लुकिंग के बेहतर से बेहतर होती जाएगी उसकी कैप्टन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।